के पाको पाकीदा कल्ब पर नाजिल हुआ था। उससे पहले आम लोगों का यही तसव्वुर था, जो मर गया वो फना हो गया। लेकिन कुरान मजीद ने सरजमीन अरब पर आकर उन लोगों के ज़हनों को झिझोड़ा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बताया कि देखो मौत आने से कोई फना नहीं होता है, बल्कि मौत भी दो तरह की होती है। अगर ऐसी मौत, ऐसा मरना अल्लाह की राह में हो तो फिर वो मुर्दा नहीं होता है, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पाता है। तो अजीजों, इसका मतलब ये है कि ये आयत कल भी इंसानों के ज़हनों को बेदार कर रही थी, और आज भी ये आयत उन लोगों के ज़हनों को बेदार कर रही है कि देखो, अगर ऐ ज़ालिमों और जाबिरों, मासूमों को कत्ल करके, बेगुनाहों को कत्ल करके और ख़वातीन को कत्ल करके तुम ये समझते हो कि ये मुर्दा हो गए, ये ख़त्म हो गए, तो तुम्हारी निगाह में ये ख़त्म हो गए, मगर निगाहे परवरदिगार ये कहती है कि इन्हें हरगिज़ मुर्दा मत समझना, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ पा रही है। और ये जब कुरान मजीद की बात है तो इसको साबित कौन करेगा कि देखो हम जिंदा हैं, हम कत्ल हो गए तब भी जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं। तो पैगंबर इस्लाम के ज़माने में जंग ओहद भी हुई, जंग बद्र भी हुई, और इसके अलावा उनके बाद ही बहुत सारी जंगें हैं, उनके ज़माने में बहुत सारी जंगें हैं। जंग सिफ़ीन भी मौला कायनात अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई, मगर ये सबूत नहीं मिला। जंग ओहद में जनाब हमजा शहीद हो गए, और इसके अलावा जंग सिफ़ीन में भी बहुत से शहीद हुए, लेकिन ये नहीं पता चला कि जिसका सर कट जाता है वो बोलता है। ये कौन साबित करेगा? ये कुरान मजीद की आयत है, तो ये साबित होना चाहिए कि जिसका सर कलम हो जाता है वो भी बोलता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें और जंगों में इसका सबूत नहीं मिला, मगर जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कट गया तो नोके नेज़ा पे कुरान मजीद की तिलावत करके बताया कि देखो, जिसका सर कलम हो जाता है तो वो भी बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक फलसफा है। जब किसी मासूम का कत्ल होता है तो अज़ीज़ान गिरामी, वो खून दबता नहीं है। जब कोई जंग हो तो फिर जो इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं, यहाँ तक कि आप देखें, मैं यहाँ पे एक शेर आपके सामने पेश कर दूं। बहुत बड़ा शायर, उर्दू ज़बान का शाहिर लुधियानवी, बहुत बड़े शायर, इनकलाबी शायर, ये उस वक्त शायरी कर रहे थे जब अंग्रेज़ों का जुल्म और सितम हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा था। तो हिंदुस्तान में उस वक्त मुल्क को आज़ाद कराने और हिंदुस्तानियों को बेदार करने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ऐसे माहौल में उन्होंने शायरी की और हिंदुस्तानियों को बेदार किया, और जो जंगें हो रही थी और इंसानियत का कत्ल आम हो रहा था, तो फिर उन्होंने कहा, खून अपना हो या पराया हो। देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है शाहिर लुधियानवी की। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। अब आपने देखा, ये वो शायर है जो हसास शायर है, जो दर्दमंद शायर है, और पूरे कलाम में इनके ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इंसानियत की आला अक़दार, जो इंसानों के ज़हनों को बेदार किया। लेकिन ये मेरा सवाल है, ये शायर कहाँ से मुतासिर हुआ? और वो भी आगे कहता है, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचो बाजार में आ निकला। देखें आप, इंसानियत के खून में कितनी एहतजाज भी हो जाता है, एहतजाज। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचो बाजार में आ निकला है, कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। अज़ीज़ान गिरामी, देखें आप, चूंकि ये आज़ाद नज़्में हैं इस तरह से, लिहाजा उनके यहाँ ऐसा नहीं कि काफिये की पाबंदी हो या रदीफ की पाबंदी हो, लेकिन आप देखें
کہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے شعر پڑھے کہ دیکھیں آپ ہندوستان کا ایک شاعر ہے اور کون سے زمانے کا 1947 سے پہلے کا 1947 سے پہلے کا اور اس نے اس طرح کے شعر کہے چونکہ اس وقت بھی جنگیں چل رہی تھیں اور آج بھی فلسطین کی سرزمین پر جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مگر آپ دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کو بھی جانا چاہیے اور کسی طریقے سے امن قائم ہونا چاہیے. آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین سے جدا ہو گئے اور والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جدا ہو گئے, خواتین کہ جو اپنے شوہرے سے جدا ہو گئی. عزیزان گرامی آج ہم یہاں پہ موجود ہیں مگر وہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہو ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہوں, آج دستیاب ہیں یہ جو آج فیس بک ہے واٹس ایپ ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے کہ جن کے گھروں پہ بم گر رہے ہیں کہ جو پوری عمارتوں کے درمیان دھس جا رہے ہیں. عزیزو اتنا بڑا ظلم و ستم آج اس سرزمین پر جاری ہے تو آخر یہ کس کا خون ہے؟ خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر, یعنی سب کے سب جناب آدم کی نسل سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ کسی کا خون نہ بہے, اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے. اور یہ شاعر نے کہاں سے سیکھا؟ کہ کربلا سے سیکھا, امام حسین علیہ السلام سے سیکھا, چونکہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچایا. اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکن آپ یہ یاد رکھیں جو ظالم و جابر ہوگا اللہ کبھی کبھی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے اور اس کی گھات نہیں. سورہ فجر کو اٹھا کر پڑھیے, اس میں یہ باتیں صاف طور پہ واضح ہیں کہ جب قوم عاد ظلم و ستم کر رہی تھی جناب ہود کے زمانے کی, جناب ہود کے جو نبی تھے ان کے زمانے کی بات ہے. سورہ فجر کی آیت پڑھتا ہوں, اس کے ضمن میں یہ ساری باتیں آئیں گی, اس بات میں مجلس تمام ہو جائے گی. والفجر قسم ہے صبح کی, واللیال العشر اور 10 راتوں کی قسم, واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ حرکت کرتی ہے, والشفع والوتر زوج کی قسم یعنی شفع اور وتر کی قسم. اس کے بعد حل فی ذالک قسم الذی حجر, کیا صاحبان عقل کے لیے یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ اہم قسم نہیں ہے؟ اب دیکھیں آپ ان ساری قسمیں کھانے کے بعد اگر پہلی قسم کی وضاحت کی جائے صرف کہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہا ہے. فجر کسے کہتے ہیں؟ فجر کہتے ہیں شگاف ہو جانا, شگاف کرنا. تو چونکہ جب رات ہوتی ہے تو جب ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے تو اس میں رات کی تاریکی میں شگاف پیدا کرتی ہے, تو اسی منظر کو کہا گیا ہے کہ فجر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریکی کو نورانی میں تبدیل کر دے اور وہاں پہ روشنی پھیلا دے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس کی قسم کھائے. تو فجر کی قسم. اس کے بعد 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں مختلف روایتیں ہیں, کوئی کہتا ہے کہ محرم کی ابتدائی کی 10 راتیں, کوئی عید بقرہ عید جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کی 10 راتیں. تو خیر لیکن 10 راتوں کی قسم, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر شفع اور وتر کی قسم. ان ساری قسموں کو کھانے کے بعد اللہ نے متوجہ کیا الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد ارم ذات العماد, یعنی وہ ایک ایسا شہر تھا باعظمت شہر. اب قرآن مجید کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد, یعنی شہروں میں ایسا شہر پیدا ہی نہیں کیا گیا. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید دیکھیے. فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ, وہ قومیں ایسی تھیں جو زیادہ تر فساد کیا کرتی تھیں.
اس کے بعد ہوا کیا؟ جب وہ فساد کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، انسانیت کو قتل کرتے تھے، فصب علیہم صوت عذاب، تو اللہ کے عذاب نے ان کے رخ پہ تماچا مارا، اور اس کے بعد پھر انکا لبالمرصاد، اور تمہارا پروردگار تو کمین گاہ میں ہے، یعنی گھات میں لگا ہوا ہے دشمنوں کی۔ آج اگر اس نے چھوٹ دے رکھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے غافل ہے، بلکہ یہ اللہ مہلت دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب آیتیں اور اس کا ترجمہ سنانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ جو آج ظلم و ستم سرزمین پر جاری ہے، وہ بھی بیت المقدس کی سرزمین پر، جو ایک بابرکت زمین تھی، نہ جانے کتنے نبی وہاں پہ آئے، انہوں نے تبلیغ بھی کی اور پیغمبر اسلام کے قدم مبارک بھی وہاں پہ پڑے، تو کتنی سرزمین ہے، کتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ زمین، اور اس پاک و پاکیزہ زمین پر آج انسانیت کا خون بہ رہا ہے، مگر پوری دنیا کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے۔ اور اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے ان مظلوموں کا، تو پھر اس طرح سے کہا جا رہا ہے یہ تو دہشت گرد ہیں، انہوں نے ان کو کیا نام ہے سکھایا ہے، یہ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ فجر کے ذریعے بتا دیا کہ جب اللہ نے قوم عاد کو نہیں چھوڑا اور فرعون جیسے سرکش اور طاقتور کو نہیں چھوڑا، ظالم و جابر کو نہیں چھوڑا، تو پھر یہ آج جو ٹینک چلانے والے ہیں، جو آج یہ میزائل چلانے والے ہیں، ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کا غضب بہت سخت ہے، جس وقت تو اللہ کا غضب آئے گا تو پھر یہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے قوم عاد کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اسی طریقے سے آج یہودی بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے عزیزو، لیکن دردناک ہے یہ۔ آج اخبار اٹھائیے، نیوز چینل پہ جائیے، یہی ساری خبریں ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا دردناک ہے یہ، ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب ان مظلوموں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، پروردگار دعا کو قبول کرتا ہے۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں بھی بے انتہا ظلم و ستم ڈھایا گیا، انسانیت کو پامال کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی انسانیت پامال ہو رہی تھی، لوگ سرعام دیکھتے ہیں انسانیت پامال ہوتی ہے۔ تو انسانیت پامال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف قتل ہو رہا ہو، بلکہ انسانیت کے جتنے سارے صفات آتے ہیں، جتنی ساری قدریں ہیں انسانیت کی اور عظمتیں ہیں، مثلا معاشرے میں خواتین کو عزت دینا، یہ بھی ایک انسانی قدر ہے، مگر آج خواتین کو بھی عزت جس طریقے سے دینی چاہیے نہیں ہے۔ عزیزو، آج بہت افسوس ہے، انسانیت پامال ہو رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، انسانیت کو بچایا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی کچھ یزید کی طرح ایسے ظالم و جابر ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں، اور انسانیت کا درد ان کے سینوں میں نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار اسلام پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجا، جناب جون، اور اس کے علاوہ آپ کے جگر کے ٹکڑے جناب علی اکبر علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، جناب علی اصغر، جناب قاسم، جناب اون محمد، جن کو آپ نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا تھا، اپنی آغوش میں پالا تھا، آپ اپنی آغوش میں کربلا کے میدان میں لے کے جاتے ہیں اور وہ تیر حرمولہ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑا غم ہے عزادارو کہ اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو۔ عزادارو، جناب علی اکبر علیہ السلام جو ہم شکل پیغمبر ہیں، وہ بھی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا درد ہے، بہت بڑا غم ہے۔
امام حسین علیہ السلام تنہا نرغ آدم میں بستے ہیں، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں، آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں، آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، کائنات کا امام ہے اور چاروں طرف سے ظالمین تیر و خنجر لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں آئے، جنگ کی، تلوار کو نیام میں رکھا، لیکن عزاداروں بھاگی ہوئی فوج ایک مرتبہ سمٹنے لگی۔ وہ امام کے جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، وہ امام کہ جنہوں نے صبح سے عصر تک لاشوں کے لاشیں خیام حسینی میں لاتے رہے، اتنے بڑے غموں کو برداشت کرنے والا اب اپنے جسموں پہ دشمنوں کے تیروں کو برداشت کر رہا ہے۔ اتنے تیر آئے، اتنے تیر آپ کے بدن پہ لگے کہ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ عزاداروں زخموں سے چور ہو کے امام اور شمر و خند و خنجر لے کر آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی، امام کے سر کو قلم کر دیا، فضا میں آواز اٹھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزاداروں امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ حضرتکم اللہ عزاداروں تصور شرط ہے، اب وہ سکینہ کہ جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، ہائے عزاداروں وہ سکینہ 4 سال کی بچی ہے، اب وہ یتیم ہو گئی۔ دستور یہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو پھر اس بچی کو دلاسا دو، مگر ہائے عزاداروں کربلا کے میدان میں جناب سکینہ خیام حسینی میں ہے، انتظار ہے کوئی آ کے دلاسا دے، مگر تاریخ میں موجود ہے شمر ملعون آگے بڑھا اور سکینہ کو خیمے سے کھینچا، سکینہ کے گوشوارے اتارے، بچی کے کان سے خون بہتا رہا۔ عزاداروں خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، جب خیمے میں آگ لگ گئی تو سکینہ کا دامن بھی جل گیا، بچی مقتل میں آئی اور یہ آواز دیتی ہوئی، اے بابا کہا الیہ الیہ، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ مقتل سے ایک نشیب سے آواز آئی، اے میری بیٹی سکینہ آ میری طرف آ۔ جناب سکینہ پہنچی، اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق محمد و آل محمد، اے پالنے والے خدا پروردگار، اہل بیت علیہ السلام کو طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ اے پروردگار فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما اور اسرائیل کی حکومت کو نیست نابود فرما، ان کی طاقتوں کو نیست نابود فرما۔ پروردگار پالنے والے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا رئیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب الزمان